26 सफ़े की एक रिपोर्ट 9 मई के वाक़े के मुताल्लिक़ कैबिनेट मीटिंग में वज़ीर आज़म को पेश की। पॉलिटिकल पार्टी के पास ये स्किल है कि वो किसी भी झूठ को सच कह के बेच सकती है। इमरान खान साहब का बिल्कुल विदाउट एनी कंफ्यूजन नाम है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई को छोड़ गए। लेकिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको कंडेम कर देता हूँ तो मुझे छोड़ दें, तो कानून इस तरह नहीं चलते। 77 जो सीट्स थी वो डी नोटिफाई कर दी ईसीपी ने। ये 77 सीटें जाएंगी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और जिन जज साहब ने ऑर्डर दिया है उनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज मुबश्शिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन खैर सवालात से तो हम उनको तंग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन 13 तारीख मई का महीना मुबश्शिर साहब की सालगिरह थी। मेरे ख़्याल में 32 साल के तो हो गए होंगे। तो जब आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए तो हमारी एक और बड़ी मेहरबान दोस्त जो अपना इंटरव्यू देने के लिए ये बागी चैनल के लिए था, ज़रीन आरिफ एजाज़ आई हुई थी और बड़ा मज़ेदार लेयर्स का केक मेरे लिए लेके आई। तो मैंने वो केक निकाला और हमने बुखारी साहब से वो केक कटवाया। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम और सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त आप एक छोटी सी झलक जो केक कटिंग सेरेमनी है उसकी देखिए, उसके बाद हम अपने सवालात पे जाते हैं। आज अभी मुबश्शिर बुखारी साहब आए प्रोग्राम करने, मगर 13 तारीख को इस माह की उनकी सालगिरह थी, तो केक मैं नहीं लाई, ये भी नहीं लाई। हमारी जो गेस्ट आई थी दूसरी इंटरव्यू के लिए ज़रीन आरिफ एजाज साहिबा लाई, लेकिन मैंने कहा भाई बड़े मौके से आया, अब ये हम मुफ्त का केक मुबश्शिर साहब से कटवाएंगे। देखिए उनका जेस्चर बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा जेस्चर, और आपका जेस्चर मेरे लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। सर्कल ऑफ जेस्चर्स। बहुत दुआएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मुबश्शिर साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे लिए करते रहे। आमीन आमीन। बस एक ही कोशिश करते हैं कि सच बोलने। जो जेस्चर्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है। बहुत शानदार जेस्चर आज मैम यास्मीन ने दिए, मुझसे केक कटवाया और ये कोई 10वां 12वां केक था मेरी सालगिरह का, और बड़ी मोहब्बत से। और चूँकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, हमारे यहाँ वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कलम की हुर्मत। अब जब से लैपटॉप शॉप वगैरह आए हैं तो लोगों ने तो खैर कलम इस्तेमाल करना छोड़ दिया, और इन्होंने मेरा बड़ा खूबसूरत कलम गिफ्ट किया है। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया मैम, और ये कलम मैं संभाल के रखूँगा, बल्कि आइंदा जब तक ये रहेगा नोट्स इसी से लिया करूँगा, उसके बाद इसे संभाल लूँगा। थैंक यू। 26 सफ़े की एक रिपोर्ट 9 मई के वाक़े के मुताल्लिक़ कैबिनेट मीटिंग में वज़ीर आज़म को पेश की गई। इस 26 सफ़े की रिपोर्ट में तमाम तनसीबात पे, फ़ौजी तनसीबात पे हमलों की तफसील दर्ज झेल है। कौन किस स्टेज पे इन्वॉल्व था, किसने क्या किया, कितने लोग मारे गए, कितने लोग ज़ख्मी हुए, प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को क्या क्या नुकसानात पेश आए, क्या तबाह किया गया, क्या इसका नुकसान किया गया। नुकसान का तखमीना 17 अरब रुपया लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुकम्मल डिटेल्स हैं, शहरों के नाम के साथ किस शहर में क्या हमले हुए, किस शहर में कौन किधर हमलों में मुलव्विस रहा। इसके अलावा वो वीलॉगर्स जिन्होंने ट्वीट्स के ज़रिए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को इत्तलात पहुँचाते गए कि आप इस वक्त अब इस जगह पहुँचिए, इतने बजे आप इधर पहुँचिए। तो ये माहौल किस तरह बनाया गया, स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्गेनाइज तरीके से 9 मई के ज़रिए इसको एक अपने हतमी अंजाम तक पहुँचाया गया। इस बैकग्राउंड के साथ हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के मेहमान मुबश्शिर बुखारी साहब से। मुबश्शिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। बस मसरूफियात इस तरह की हैं कि उसमें टाइम ज़रा थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इंशाल्लाह रेगुलरली इंशाल्लाह। ये बताइए मुबश्शिर साहब कि आगे आपको क्या
نظر آ رہا ہے. سننے میں آیا ہے کہ پی ٹی آئی کی سرگرمیوں پر کوئی پابندی بھی لگائی جائے گی. ایسی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیے، بالکل ایسی اطلاعات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور اسپیشلی جب پی ایم ایل این پنجاب کے پریزیڈنٹ اور فارمر انٹیریئر منسٹر، بلکہ اب کرنٹ اگر ان کا سٹیٹس دیکھیں تو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے انٹیریئر افیئرس کے اوپر، رانا ثناء اللہ، ان کی طرف سے ایک بیان آیا تھا جو کہ جنگ اور جیو نے چلایا تھا کہ ایک سیاسی جماعت پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے کیونکہ وہ سیاسی جماعت بیہیو نہیں کر رہی. تو یہ ایک جو ہے امپریشن تھا یا فیلر تھا، اور اس پہ دیکھیے جب بھی کوئی کنٹرول کرنا ہوتا ہے کسی گروپ کو، اور جب وہ گروپ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے مسائل پیدا کرتا ہے، ماضی میں آپ نے دیکھا ٹی ایل پی پہ پابندی لگی اور پھر کورٹ آرڈر سے یا ایگریمنٹ کے ذریعے وہ ختم کی گئی. اس طرح اور بڑی جماعتیں ہیں پاکستان میں جن پہ پابندی لگی لیکن وہ نیم چینج کر کے دوبارہ ایکٹیو ہو گئی. پھر اسی طرح کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ پابندی لگی، کورٹ نے انہیں ریسٹور کر دیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دوسرے فارمولاز بھی ہوتے ہیں کہ ان جماعتوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹین کیا جا سکے. سو پابندی جو ہے، پابندی کے چانسز بالکل اپنی جگہ پہ ہو سکتے ہیں، لیکن بیننگ اے پولیٹیکل پارٹی از ون آف دی آپشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے پاس، یعنی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں ہم، اس پولیٹیکل پارٹی کے پاس یہ سکل ہے کہ وہ کسی بھی جھوٹ کو سچ کہہ کے بیچ سکتی ہے، اور لوگ ان یا کسی سچ کو جھوٹ ڈکلیئر کروا سکتی ہے. تو اگر آپ اسے بین کریں گے تو وہ یقیناً جو وکٹم کارڈ ہے وہ کھیلے گی. تو میرا خیال ہے یہ آخری آپشن ہوگا. پہلے آپشنز یہی ہوں گے کہ نیگوسیشنز کے ذریعے معاملات حل کیے جائیں. اور دوسری بات، چونکہ آپ نے رپورٹ کا حوالہ دیا، جو لوگ مئی 9 کے انسیڈنٹس میں ملوث تھے، پلاننگ میں یا ایگزیکیوشن میں، ان کو جو ہے قانون کے تحت سزائیں دی جائیں اور اس کے بعد آگے بڑھا جائے. سو پہلے سٹیپ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 9 مئی کے حملوں کے حوالے سے کچھ فیصلے آئیں گے جس میں سزائیں دی جائیں گی، اور اس کے بعد پبلک پلس کو دیکھا جائے گا. اگر وہ ایکسیپٹ کریں گے اوکے وی آر سیٹسفائیڈ، وکٹم کارڈ پلے نہیں کریں گے، تو پھر معاملات اسی طرح چلیں گے. اور اگر دوبارہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی کہ دوبارہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی، تو وہ ایک بہت اچھی جسٹیفیکیشن ہوگی حکومت کے پاس انہیں بین کرنے کے لیے. یہ بتائیے مبشر صاحب کہ رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب کا بالکل وداؤٹ اینی کنفیوژن نام ہے کہ تمام چیزوں کو ماسٹر مائنڈ کرنے والے یا سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے جانے والے خان صاحب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نام آئے ہیں ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو کانفرنس کر کے اور پھر پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے، لیکن کچھ نام ایسے بھی ہیں جو کانفرنس کر کے پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے. کسی کے نام ہے لیکن کسی کے نہیں ہے نام. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، میں صرف ایک بات سمجھتا ہوں کہ اگر دو بندے ہیں، دونوں نے ایک ہی کرائم کیا ہے، ایک کو آپ یہ حق دے دیتے ہیں کہ وہ معافی مانگ لے پریس کانفرنس کر کے اور اس کے بعد اس کا جرم ختم ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ معاشرے میں عدم توازن پیدا کرے گا اور یہ رول آف لا کے خلاف ہے. لا یہ کہتا ہے کہ کسی نے کوئی کرائم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. وہ جو اسٹیٹ وٹنس یا اپروور کی بات ہے وہ تو جب کیس چلے گا اور اس میں وہ اپیئر ہوں گے تب کی بات ہے. فی الحال تو انہوں نے ریاست کے خلاف ایک قدم اٹھایا اور اس قدم کے لیے انہیں ٹرائی کرنا چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی انہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ والی پالیسیز جو ہے ملک میں خرابی کا باعث بنتے ہیں. اس لیے آئی ڈونٹ سپورٹ دس پالیسی کہ اوکے یہ وہی گڈ کاپ بیڈ کاپ، گڈ طالبان بیڈ طالبان، گڈ پی ٹی آئی گائے بیڈ پی ٹی آئی گائے، یہ والا اس کے علاوہ یہ اس لیے مبشر نہیں صاحب چلے گا. قطع کلامی معاف آرٹیکل 6 کے تحت ٹریزن از ویری ویل ڈیفائنڈ. ٹریزن کی سزا اگر موت نہیں ہے تو عمر قید ہے اور سخت سزا ہے. وہ بڑا واضح ہے، اس کی ڈیفینیشن بے انتہا واضح ہے. اس میں معافی مانگ کے پتلی گلی سے نکلنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل بالکل، آپ تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان پہ بھی ٹریزن چارج ہے
اب مسٹر اے پہ بھی ٹریزن چارج ہے, مسٹر بی پہ بھی ٹریزن چارج ہے. مسٹر بی کہتا ہے اوکے میں نے ٹریزن کیا, یعنی چارجز میرے پہ ٹریزن کیا ہے, لیکن میں پریس کانفرنس کر کے اس کو کنڈیم کر دیتا ہوں تو مجھے چھوڑ دیں. تو قانون اس طرح نہیں چلتے اور کورٹس بھی اس طرح نہیں چلتی. میرا خیال ہے کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے اور یہ کنسیشنز ختم کرنی چاہیے, کیونکہ پھر وہی ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. صحیح بات ہے. اچھا مبشر صاحب, جو ریکمنڈیشنز اس رپورٹ میں آئیں وہ بڑی قابل غور ہیں, اور ایک سال تک ہم سنتے رہے کہ کمیشن کچھ کر نہیں رہا ہے, حالانکہ اس پہ 4 منسٹریز انوالو رہی اس پوری ریسرچ کے اوپر. تو بڑی یہ ایک مدلل ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں ایک ایک نام, ایک ایک واقعہ, ایک ایک نقصان کا تخمینہ, ہر چیز, مطلب جو سوال آپ کے ذہن میں ہو اس کا جواب ادھر موجود ہے. تو اسی طرح اس میں ریکمنڈیشنز بھی ہیں. پہلی ریکمنڈیشن ہے کہ بہت ارجنٹ نیڈ ہے نیشنل ریکانسیلیشن کی. دوسری ان کی جو ہے ریکمنڈیشن وہ یہ ہے کہ حکومت کو اکنامک ریوائول کی طرف جانا چاہیے, جو میرے خیال میں ایک انتہائی بے وقوفانہ کمنٹ ہے, کیونکہ جو ہماری معیشت کے حالات ہیں, جتنے قرض میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں, ہم بہت سارے اقدام ہمیں پتہ ہے ہمیں اٹھانے چاہیے, مگر ڈیو ٹو لیک آف ریسورسز ہم کر سکتے ہی نہیں ہیں. تیسری ریکمنڈیشن اکاؤنٹیبلٹی آف 9th May کلپریٹس. مجھے جو سمجھ آتا ہے مبشر صاحب وہ یہ آتا ہے کہ 9 مئی کے کلپریٹس کی تو جواب طلبی کی میں کوئی ابہام نہیں ہے, لیکن جو بات کی جا رہی ہے نیشنل ریکانسیلیشن کے معاملے کو لے کر, وہ اس نظر سے ہے کہ آگے اس کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں, اس کا فیصلہ کورٹ کرے, حقائق کرے, لیکن آگے تمام پارٹیوں کو کس طریقے سے چلنا ہے, کس طریقے سے کیا لائے عمل لے کے چلنا ہے, اس سے متعلق ہے. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اچھا, آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے مکانہ, وہ سیکنڈ والی اکانومی کا ریوائول اور پھر یہ ریکنسیلیشن والی بات, جب میں نے رپورٹ کے مندرجات پڑھے تو مجھے کوئی زیادہ حیرانگی نہیں ہوئی, کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ پاکستانی لوگوں کی اور بیوروکریٹ کسی نے یہ لکھی ہوگی, کیونکہ وہ یقیناً وہ چاروں اس میں صوبائی کمیٹیز کے لوگ شامل تھے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لوگ شامل تھے, بیوروکریٹس شامل تھے. ان بیچاروں کی سوچ اتنی ہے کہ بس آپ نے ٹمی جو ہے وہ پیجز کی بھرنی ہے, کوئی والیوم نظر بھی آئے سو اس لیے وہ 20+ پیجز کی رپورٹ انہوں نے کر دی. اس میں جو مجھے 3-4 چیزیں ڈیفیشنسیز نظر آئیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1, اچھا میں نے اس حوالے سے ایک بیوروکریٹ کو پوچھا بھی, نمبر 1 اس میں جتنے ایلیگیشنز ہیں ان کی ایویڈنس نہیں ہے اس رپورٹ میں. لیکن میں نے جب پوچھا انٹیریئر منسٹری کے ایک انتہائی اعلیٰ عہدیدار سے, انہوں نے کہا یہ ساری ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں, یہ تو ہم کورٹ میں جب پروسیڈنگز ہوں گی تو پیش کریں گے. اوکے فائن. دوسری بات یہ کہ ان سے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ نے ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں لیا. انہوں نے کہا ہمارا بڑا لمیٹڈ قسم کا مینڈیٹ تھا, ہم کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی تو تھے نہیں, ہم نے صرف انویسٹیگیٹ کرنا تھا اپنے لیول پہ اور فائنڈنگز دینی تھی جو ہم نے دے دی ہیں, اس لیے ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ 52 لوگوں نے پلان کیا اس رپورٹ کے مطابق اور 182 نے ایگزیکیوٹ کیا May 9 کے جو ایجنڈا تھا بقول رپورٹ. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ایبسکانڈرز تھے, اس لیے ان سے رابطہ بھی نہیں ممکن نہیں تھا, اس لیے یہ بھی ہم نہیں کر پائے. لیکن جب ہوگا, وہ اریسٹ ہوں گے, جو اریسٹڈ ہیں ان کا جب ٹرائل پروسیڈ کرے گا تو ان کے سٹیٹمنٹس بھی کورٹ میں لے لیے جائیں گے. اور تیسری سب سے اہم بات یہ جو ریکمنڈیشنز میں, مطلب آپ کی ایک ریکمنڈیشن کافی تھی کہ جناب ان کو انصاف کا پورا حق دیا جائے اور ساتھ میں جو ہے فیئر ٹرائل کو انشور کیا جائے. یہ ریکنسیلیشن والی بات شہباز شریف پہلے کر چکے, آصف زرداری صدر بننے کے فوری بعد کی, بلاول بھٹو زرداری پہلے کر رہے ہیں. تو جب وہ ریکنسائل کر رہے ہیں ایک دوسرے سے اور باقی, اور ایک پارٹی جو ریکنسیلیشن نہیں چاہتی, وہ چاہتی ہے کہ جناب علی میں صرف فوجیوں سے ہی بات کروں گا, تو پھر یہ ریکمنڈیشن میننگ لیس تھی اس رپورٹ میں. اسی طرح اکانومی کے ریوائول, ہماری اکانومی کے ریوائول کو میرا خیال ہے اگر ہم
کنٹینوس پالیسیز رکھیں اور ہمیں ریسورسز میسر ہوں تو کم از کم 5 سال لگیں گے. تو اس کی طرف تو گورنمنٹ آلریڈی جا رہی ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ریکمنڈیشنز خانہ پوری کے لیے کی گئیں. ادروائز وہی ریلیونٹ ہے کہ مین 9 کے واقعات کے جو ملزمان ہیں ان کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے, ان کے فیئر ٹرائل کی ڈیٹیلز قوم کے سامنے لائیں. اور گڈ اس میں ایک ریکمنڈیشن یہ بھی ہونی چاہیے تھی کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنا بند کر دیں. ان لوگوں کو بھی ٹرائی کریں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی, کیونکہ وہ بھی اس کنسپیریسی کا حصہ تھے. اور جب وہ منہ سے مان رہے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے کہ جب وہ جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کڑکی میں آ گئے, باقی لفظ میں استعمال نہیں کرتا, غیر پارلیمانی ہو جائے گا, ٹریپ میں آ گئے تو آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں اور پھر آپ اسٹیٹ وٹنس بھی بننے جا رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ رپورٹس میں کافی زیادہ فلاز تھے, لوپ ہول تھے. اگین میرا خیال ہے کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے ہمارے بیوروکریٹس کو اسپیشلی. ایک آخری سوال بخاری صاحب, مگر یہ ہمارے اس ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے لیکن ساتھ کڑیاں تو ہر طرف جڑی ہوئی ہیں, کہ 77 جو سیٹس تھیں وہ ڈی نوٹیفائی کر دی ای سی پی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. اب اس میں یہ 77 سیٹیں جائیں گی کس کے پاس ہیں؟ دیکھیے, سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اور جن جج صاحب نے آرڈر دیا ہے بڑے وہ ان کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے لاء کے معاملے میں بڑے ریجڈ ہیں. انہوں نے پوچھا الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ کس قانون کے تحت آپ نے یہ 77 سیٹیں جو ہیں دوسری جماعتوں میں بانٹ دی. اور نیکسٹ ہیئرنگ پہ جو ہے وہ وکیل صاحب نے جواب دینا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ وکیل صاحب الیکشن ایکٹ یا پولیٹیکل پارٹی ایکٹ یا کوئی کسی بھی لاء سے کوئی شک نکال لاتے ہیں کہ جناب علی اس لاء کے تحت چونکہ پارلیمنٹ کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے, لاء کے تحت ایس آئی سی نے یعنی سنی اتحاد کونسل عرف پی ٹی آئی عرف آزاد, انہوں نے اگر لسٹ جمع نہیں کروائی تو انہیں سیٹیں نہیں مل سکتی, چونکہ وہ تو لاء اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یہ ڈیٹ ہے یہ ڈیٹ ہے یہ ڈیٹ ہے اور آپ کو تب تک کروانی ہے. اور کوئی بھی پارٹی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے اگر وہ پورا نہ کریں تو اب باقی سیٹیں جو 77 ہیں وہ اگر کسی پارٹی کو نہیں دی جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ آپ لاء کو ریلیکس کر کے سنی اتحاد کونسل کو دوبارہ دیں گے. ایک سینیریو یہ بنتا ہے. دوسرا سینیریو یہ بنتا ہے کہ ویٹ اینڈ سی کریں اور پھر مناسب وقت آنے پہ ڈیسائیڈ کریں کہ اب کس کو اسٹرینتھن کرنا ہے اس کو دے دی جائیں. لیکن میرا سوال کورٹ سے وہی رہے گا کہ اگر اگلی ہیئرنگ میں لاء آ جاتا ہے جس کے تحت یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ ایک آزاد اراکین میں نہیں بٹ پا رہی یا کسی ایک ایسی پارٹی میں نہیں بٹ پا رہی جس نے اپنی پرائورٹی لسٹ نہیں دی تھی, تو اس کا فیوچر کیا ہے اور وہ باقی پارٹیز میں تقسیم کی جا سکتی ہیں یا نہیں. تو اگر لا یہ کہتا ہے کی جا سکتی ہیں, ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ کیا کرے گا یہ اگلی ہیئرنگ تک انتظار کرنا پڑے گا. لیکن آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب چھپا ہے میم یاسمین. وہ کس طرف جائیں گی وہ دیکھیں گے, تیل اور تیل کی دھار, اور پھر جس طرف جانی ہوئی وہ چلی جائیں گی. وہ سنی اتحاد کونسل بھی ہو سکتی ہے, وہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور باقی جن کو شیئر ملا ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں. بخاری صاحب آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کسی سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے, حالات کا پتہ نہیں ہے, the powers that are there are, we'll see how thing goes. تمام آج کی گفتگو کا لب لباب ایک شعر میں آپ کو اگر کر دوں, آپ اجازت دیں مجھے. سب کو ہے اصرار ان سے خطا ممکن نہیں, سب کو ہے اصرار ان سے خطا ممکن نہیں, ایسی صورت میں کوئی فیصلہ ممکن نہیں. یہ حسین حقانی صاحب نے مجھے 2 دن پہلے شعر بھیجا تھا, ایسی ہی کسی ایکسچینج کے اوپر مجھے اس وقت یاد آ گیا. خواتین و حضرات, مبشر بخاری صاحب کے ساتھ ایز یوزول بہت انفارمیٹیو گفتگو. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.